बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। जो इस वक्त मिडल ईस्ट में जंग चल रही है, इज़राइल इसमें फ़ातेह बन के उभरा है, और वो किस तरह से फ़ातेह बन के उभरा है इसकी तफसीलात मैं बताता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ इज़राइल एक अजीम मुसीबत के अंदर भी मुब्तला हुआ है। वो किस तरह, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। साथ साथ में अमेरिका की शिकस्त असल में इज़राइल की फ़तह है, और इसे मैं दूसरे वीलॉग के अंदर ज़िक्र करूँगा। और साथ में ये भी ज़िक्र करूँगा कि ये जो जंग है, ये आखिरकार इस पाकिस्तान और तुर्की तक इसने आना है, उसकी वजाहत भी आपके सामने करूँगा। लेकिन इस वीलॉग के अंदर मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि इज़राइल आखिर फ़ातेह किस तरह से है। ये बहुत बड़ा जुमला है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इनफैक्ट इससे बहुत सारे लोग शॉकिंग कैफियत के अंदर भी गए होंगे, लेकिन ये एक हकीकत है, इसे हमें तस्लीम करना चाहिए। पहली बात ये कि जो बाइडन साहब फरमाते हैं कि हम सुलह के मुआहदे के बहुत करीब हैं, और वो क्यों फरमाते हैं उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि डेमोक्रेट्स का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो वो हमेशा अमेरिकन आइडियल्स को अपनी खारजा पॉलिसी में एक अहमियत देते हैं, जिसमें इंसानी हुकूक है, इंसानी आज़ादी है, बोल चाल की आज़ादी है, जमहूरियत है। तो लिहाजा ट्रैक रिकॉर्ड है। अब इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अगर अमेरिका इस सुलह की तरफ नहीं जाता तो अमेरिका के लिए दुनिया भर में जो बातें चल रही हैं वो और अमेरिका के ख़िलाफ़ हो सकती हैं। दूसरा ये कि तारीख़ी तौर पे डेमोक्रेट्स हमेशा दो रियासती हल की बात करते रहे हैं। आप जिमी कार्टर को देख लीजिए, आप प्रेसिडेंट क्लिंटन को देख लीजिए। प्रेसिडेंट क्लिंटन के दौर में तो मुआहदा भी हुआ यासिर अरफात और इजरायली प्राइम मिनिस्टर के दरमियान में। इसके साथ साथ फिर आप प्रेसिडेंट ओबामा और अभी जो बाइडन को देखिए तो काविशें डालते हुए नज़र आते हैं दो रियासती हल के हवाले से। तीसरा ये कि इस वक्त सदारत के चुनाव अमेरिका के अंदर चल रहे हैं, और फ़लस्तीन का मसला, गज़ा इसराइल जंग जो है, ये बहुत अहम इशू के तौर पर, मसले के तौर पर अमेरिकन सियासत और उसकी खारजा पॉलिसी में उभर के सामने आ रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह कि अमेरिका के सियासतदान हों या अमेरिका की आम आवाम और बिलखुसूस नौजवान बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। और उसकी एक मिसाल नेतन्याहू साहब की, जिस वक्त कांग्रेस के अंदर एड्रेस था जो कि चौथी बार था, अनप्रेसिडेंटेड था, उसमें भी 50 से ज़ायद कांग्रेसमैन और ज़्यादातर डेमोक्रेट्स से एब्सेंट रहे। और चौथी बात यह कि अमेरिका ये समझता है कि दो रियासती हल ही हकीकत में इज़राइल की बका के लिए ज़ामिन है। अलबत्ता इज़राइल जो है और इज़राइल की बिलखुसूस एलीट इसके बरअक्स सोचती है और इसके बरअक्स समझती है। मिसाल के तौर पे अभी आपने रिसेंटली इज़राइली पार्लियामेंट को देखा होगा, उसमें तकरीबन 68 वोटों से इज़राइल ने इस प्लान की मुखालफत की कि फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम किया जाए। और वो समझते हैं कि फ़लस्तीन की रियासत बुनियादी तौर पे इज़राइल के वजूद के लिए ख़तरा है। और यही हम देखते हैं कि इस वजह से जो कशीदगी है वो दिन ब दिन बढ़ती नज़र आ रही है। दूसरी तरफ नेतन्याहू जंग के तूल देने में उनको अपना फ़ायदा नज़र आता है, और उसकी बुनियादी वजह इज़राइल की माजी की तरह डोमिनेशन एस्केलेशन की जो हिकमत अमली है वो है। वो ये समझते हैं कि इस हिकमत अमली के ज़रिए से हमेशा वो फ़ातेह बन के उभरे हैं, और चाहे 48 की जंग हो, 67 की जंग हो, 73 की जंग हो, उन्होंने गोलान हाइट्स पर जाके कब्ज़ा किया, उन्होंने वेस्ट बैंक के इलाकों पे कब्ज़ा किया, यहाँ तक कि सानाई डिज़र्ट पे भी कब्ज़ा किया, जिसके बाद मिस्र से मुआहदे के तहत वो इलाका वापस कर दिया गया। तो लिहाजा जंग को तूल देने में ही जितना एस्केलेट करेगी इज़राइल डोमिनेट होगा। उसकी बुनियादी वजह यह कि इज़राइल के हिमायती उसके बैक पे खड़े होंगे, जो इस वक्त हमें नज़र भी आ रहा है। हथियारों की तरसील और माशी इमदाद मिलती रहेगी। तीसरी बात यह कि इस जंग के बहाने से इज़राइल नस्ल कशी करना चाहता है। अब इस नुक्ते को समझना बड़ा अहम है। इज़राइल के पास इस वक्त 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि वो एक जमहूरी रियासत के तौर पर अपने आप को लेके आगे चले। उस सूरत में तकरीबन 7.3 मिलियन फ़लस्तीनी रहते हैं इज़राइल के अंदर, 7.3 मिलियन यहूदी रहते हैं, और फ़लस्तीनियों की जो पैदाइश का रेट है वो यहूदियों के पैदाइश के रेट से बहुत ज़्यादा है। इस सूरत में जो फ़लस्तीनी हैं वो डोमिनेट कर जाएंगे, हावी हो जाएंगे गवर्नमेंटल सिस्टम के अंदर। तो जूइश स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कहाँ खड़ा होगा। लिहाजा इसको रोकने के लिए इकदामात करने। दूसरा ये कि अपार्थाइड स्टेट के तौर पे जो कि है
ساؤتھ افریقہ نے ICJ کے اندر جو اور یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ واضح ہے، یہ اس کو بتایا گیا ہے، ثابت کیا گیا ہے کہ اسرائیل ایک اپرتھائڈ ریاست کے طور پہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے، لیکن اس کو چھپانے کے لیے بھی نسل کشی ضروری ہے تاکہ اپرتھائڈ کا جو ٹیگ ہے وہ ہٹ جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ دو ریاستی حل پہ تو میں نے پہلی بات کی، یہ دنیا کے اندر ایک مشہور بات ہے، امریکہ بھی اس کی اور پاکستان بھی اور سارے ممالک، چائنا بھی چاہتا ہے کہ دو ریاستی حل ہو یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق جو 1967 میں آئیں یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسل میں، لیکن اسرائیل اس کو نہیں چاہتا، اور اس کی مثال میں نے دے دی کہ ریسنٹلی پارلیمنٹ نے اس کے خلاف قرارداد منظور کی۔ اور چوتھا یہ کہ نسل کشی کرے، اور نسل کشی واحد ان کو راستہ نظر آتا ہے جس کے ذریعے سے جو انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہے، یعنی جو شہری خد و خال ہے، اس کو اس حد تک پامال کر دیا جائے کہ وہ رہنے کے قابل نہ رہے، اور جانوں پر اس حد تک حملے کیے جائیں، اتنی اموات کی جائیں کہ فلسطینی اپنی جان کو بچاتے ہوئے اس علاقے کو خالی کر دیں۔ اور ماضی میں یہ اسٹریٹجی ان کی کامیاب رہی ہے، حکمت عملی، جس میں انہوں نے غزہ کی پٹی اور اب تک جو فلسطینی علاقوں کے اوپر اسرائیل نے اپنے قبضہ کر لیا اور نیو سیٹلمنٹس قائم کی، تو وہ یہی اسٹریٹجی تھی۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے جو امن معاہدہ ہے اس کو دگرگوں ہونا اس کا ضروری تھا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اسرائیل کے بارے میں کہتا ہوں کامیاب ہو گیا ہے کہ اس معاہدے کو دگرگوں کر دیا ہے، اسماعیل ہانیہ کے حملے کے اوپر حملہ کر کے، خالد شکر کے اوپر حملہ کر کے، اور اس کے ساتھ شام میں جہاں پہ ایرانی رہتے ہیں وہاں پہ حملہ کر کے ایک ہی دن میں، اور پھر عراق میں ایک ملیشیا کے اوپر حملہ کر کے۔ تو اس معاہدے کو اب آپ دگرگوں سمجھیں، تو لہٰذا اسرائیل کی اس کے اندر فتح نظر آتی ہے، نیتن یاہو کی اس میں فتح نظر آتی ہے۔ دوسری فتح ان کی یہ ہے کہ ایران کے اندر جو اندرونی کمزوری ہے، اسپیشلی سیکیورٹی پرسپیکٹو سے، انٹیلیجنس کے پرسپیکٹو سے، وہ دنیا میں اس کو عیاں کرنے میں کامیاب ہوا ہے، اور مغربی جو ذرائع ابلاغ ہے اس میں وہ معاون نظر آتا ہے۔ آپ نے دیکھا نیو یارک ٹائمز نے کہا جی بم 2 مہینے پہلے انسٹال ہو گیا تھا، حالانکہ یہ خبر جھوٹی تھی اور خیالات کو ادھر ادھر کرنے کے مترادف تھا، اور اس کے بعد گارڈین کی رپورٹ بھی آ رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ اس میں اسرائیل کامیاب ہوا ہے، حالانکہ ماضی میں جو انٹیلیجنس فیلئر ہے وہ 9/11 کے حوالے سے امریکہ میں بھی نظر آتا ہے، اور 7 اکتوبر کا خود اسرائیل کا بھی نظر آتا ہے، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں سارے ممالک کے۔ لیکن اس وقت جو ہے اسماعیل ہانیہ کا جو کہ مہمان تھے اور پریزیڈنشل اوتھ سیریمنی کے اندر شریک ہونے کے بعد 2-3 گھنٹے کے بعد ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ایران کے لیے امبیرسمنٹ تھا، اس میں اسرائیل کامیاب نظر آتا ہے۔ تیسرا یہ کہ مسلم دنیا کو بالعموم اور بالخصوص پاکستان کے جو ہاتھ باندھنا ہے اس مسئلے کے اوپر، اس میں اسرائیل کامیاب نظر آتا ہے، IMF کے ذریعے، FATF کے ذریعے، امریکہ کے ذریعے، عرب دوستوں کے ذریعے، یہ بالکل واضح ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کامیاب نظر آتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے پہلو کے اوپر، اور وہ یہ کہ اسرائیل نے اپنے کو ایک عظیم مصیبت میں بھی مبتلا کیا ہوا ہے، اور یہ عظیم مصیبت اسرائیل کے خاتمے کی طرف نہ اسرائیل کو لے جائے۔ اور اس کی 2-3 جو آرگومنٹس ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ وہ میں آرگومنٹ دیتا ہوں جس کے اوپر جیفری سیش ہو یا جان میرشائمر ہو یا امریکن دوسرے اسٹریٹجک تھنکرز ہوں یا خود اسرائیلی جو اسکالرز ہیں یا رائٹرز ہیں یا کالمنسٹ ہیں، وہ اس کے اوپر لکھ رہے ہیں، اور میرا موقف بھی یہی ہے۔ پہلا یہ کہ اسرائیل کی جو اندرونی سیاست ہے اس کے اندر ایک شدید پولرائزیشن آپ کو نظر آتی ہے۔ بالفرض 7 اکتوبر سے پہلے عدلیہ کی طاقت کے اوپر جو قدغنیں لگانی تھی، اس میں ایک قسم کی سول وار جیسی سچویشن پیدا ہو چکی تھی۔ دوسرا یہ کہ 7 اکتوبر کے بعد جو انٹیلیجنس فیلئر ہے، اس پہ شدید اختلاف اسرائیل کی حکومت کے اندر اور اسرائیل کے لوگوں کے اندر پایا جا رہا ہے، جس میں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس پہ کمیشن بنے اور جو نیگلیجنس ہے اس کے اوپر سزا دی جائے۔ اور تیسرا یہ کہ غزہ کی جنگ بندی کے بعد کیا سیاسی ماڈل اور کیا روڈ میپ ہوگا، اس میں خود اسرائیل کی جو موجودہ کیبنٹ ہے اس میں شدید اختلاف، ایک دوسرے کے خلاف باتیں چل رہی ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ نیتن یاہو کے خلاف جو کرپشن کے معاملات ہیں اس پہ ڈیمانڈ چل رہی ہے کہ نیتن یاہو کو وزیر اعظم کے اس سے سب کو دوش ہونا چاہیے۔ حالانکہ جو اس وقت اسماعیل ہانیہ پہ حملہ ہے اس کے بعد نیتن یاہو کی ریٹنگ میں اضافہ ہوا ہے، جو سروے سامنے آ رہے ہیں، لیکن خود اسرائیل کی جو باڈی پالیٹکس ہے وہ اس سے شدید تر متاثر ہوئی ہے۔ دوسرا یہ کہ 2 لاکھ جو متاثرین ہیں اسرائیلی وہ درپدر ہوئے ہیں نارتھ سے حزب اللہ کے حملوں کی وجہ سے، اور حزب اللہ کے حملے جاری و ساری رہیں گے جب تک غزہ کی جنگ ختم نہیں ہوتی، اور جنوبی ایریا سے حماس کے حملوں کی وجہ سے۔
اب ان 2 لاکھ لوگوں کی رہائش، ان کا کھانا پینا، ان کو سنبھالنا اور دوبارہ ان کی آبادگاری انہی علاقوں میں اور ان کو اعتماد دلانا، یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے جو اس وقت پرفارم نہیں ہو رہا. اور یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو کی اسٹریٹجی یہ ہے، حکمت عملی یہ ہے، ان کی سوچ یہ ہے کہ اس جنگ کو طول دیا جائے اس حد تک کہ لبنان پہ حملہ ہو، حزب اللہ پہ حملہ ہو، ان کو سزا دی جائے، ان کو مجبور کیا جائے کہ ایک موڈس ویونڈائے، یعنی ایسا طریقہ کار نکالا جائے جس میں وہ راضی ہو جائیں کہ ان لوگوں کو دوبارہ ان علاقوں میں آباد کاری کی جائے اور دوبارہ حزب اللہ ان پہ حملہ نہیں کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنوبی ایریا ہے اس پہ بھی حماس کا جب تک مکمل خاتمہ نہیں کر دیتے تو جنوب میں ہم لوگوں کو سیٹل ڈاؤن نہیں کریں گے. یہ نیتن یاہو کی سوچ ہے کہ اس وار کو ایسکیلیٹ کریں. تیسرا اہم مسئلہ جو اسرائیل کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے، اسرائیل کی ریاست نے کامیابی کے ساتھ اپنے لوگوں کو یہ مطلع کیا ہوا تھا کہ یہ ریاست کے اندر اتنی حیثیت، اتنی طاقت، اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو محفوظ بنائے گا، آئرن ڈوم سسٹم اور دوسرا جو ڈیفنس سسٹم ہے. لیکن بدقسمتی سے 12 لاکھ سے زائد اسرائیلی اس وقت اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جہاں پہ وہ ماضی میں رہتے تھے وہاں جا کے دوبارہ آباد ہو گئے. تو لہٰذا جو ایک نفسیاتی طور پہ لوگوں کو اعتبار تھا اسرائیل کی ریاست کے اوپر کہ وہ ان کو تحفظ دے گی، ان کی خوشحالی کا خیال کرے گی، ان کی آزادی کا خیال کرے گی، وہ اس وقت شدید ترین متزلزل ہے جو اسرائیلی ریاست کو ایک بہت بڑا جھٹکا ہے. چوتھا یہ کہ بین الاقوامی رائے، اگر آپ مسلم دنیا اور عرب دنیا کو چھوڑ دیں، صرف یورپ کے اوپر فوکس کریں اور اس میں بھی صرف امریکہ پہ فوکس کریں، تو 93% امریکہ کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی ریاست کو ختم ہو جانا چاہیے اور یہ ساری کی ساری ریاست فلسطینیوں کے حوالے کرنی چاہیے. یہ ایک خطرناک رائے عامہ ہے اسرائیل کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ اس رائے عامہ کی بنیاد پر جو امریکی کانگریس مین ہیں وہ مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں. یورپ کے اندر چاہے ہنگری ہو، چاہے آپ کا اسپین ہو، چاہے آپ کا آئرلینڈ ہو، وہ شدید مخالفت اور تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مظاہرے اس حوالے سے آپ کو یورپ کے اندر اور آپ کو امریکہ کے اندر نظر آتے ہیں. اور پانچواں یہ کہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ اس وقت شدید مخالفت میں ہیں اسرائیل کی، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کی قرارداد ہو، یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن ہو جنگ بندی کے حوالے سے، یا ICJ کے حوالے سے ہو کہ اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے جو بین الاقوامی قوانین، انسانی حقوق اور کسی بھی مہذب معاشرے کے تقاضوں کے بالکل برخلاف ہے. تو یہ وہ 5 اہم نکات ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل اس وقت شدید دباؤ میں، اور نتیجتاً میں یہ کہوں گا کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی تو اسرائیل کیسے ابھرے گا؟ مجھے لگتا ہے اسرائیل انتہائی ناتواں اور فریگمنٹڈ قسم کی ریاست بن کے ابھرے گی. اگلے ولاگ میں یہ بتاؤں گا کہ امریکہ کی شکست اصل میں اسرائیل کی فتح ہے اور امریکہ کی اس پہ پالیسی کیا ہے، امریکہ اس وقت فرسٹریٹڈ کیوں نظر آ رہا ہے، اور یہ جنگ پاکستان تک اور ترکی تک کیسے پہنچے گی، اور اس جنگ میں اسرائیل، امریکہ، بھارت، پاکستان اور کسی حد تک ترکی کہاں پہ کھڑے ہیں. ایران کے معاملے پہ میں اس لیے بحث نہیں کروں گا کہ اس میں میڈیا میں بہت کچھ پہلے ہی آ چکا ہے. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.